बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बहुत तेज़ी से तब्दील होते हुए आलमी मंजरनामे पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि खित्ते के बदलते हुए हालात के पेश नज़र किस तरह हमें अपनी खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी को बेहतर अंदाज में तरतीब देना चाहिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान भारत जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में भारत क्यों बेचैन नजर आया, रुकन ममालिक भारतीय मौक़िफ़ मानने से क्यों इनकारी हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह मोदी का भारत दुनिया भर में बेनकाब होने के बाद सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। ग्लोबल साउथ में भारत को क्यों स्पॉइलर के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल ईरान जंग वक्ती तौर पर ज़रूर थमी है, अभी खामोशी है। देखा जा रहा है कि कब तक दोनों ममालिक के माबैन सीज़ फायर जारी रहती है। इजरायली और अमरीकी ओहदेदारों के बयानात को देखा जाए तो सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा होता है। इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स ने एतराफ़ करते हुए कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को निशाना बनाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई अमली मौका नहीं मिल सका। इजराइल को ख़ामेनी को कत्ल करने के लिए अमरीका की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने दोबारा यूरेनियम की अफजूदगी शुरू की तो इस पर हमला करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स, जिसकी सदर ट्रंप मुकम्मल तरदीद करते हैं, उनके मुताबिक ईरान के जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि तेहरान का एटमी प्रोग्राम चंद माह पीछे ज़रूर चला गया है। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले ईरानी जौहरी प्रोग्राम के बुनियादी अज्जा को तबाह करने में नाकाम रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और इजरायली ओहदेदार दावा करते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, जबकि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर फेक न्यूज़ चलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ चलाने वालों को नौकरियों से निकलवाया जाएगा। ईरानी मौक़िफ़ की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी के बाद पहली मरतबा कौम से खिताब करते हुए बताया कि अमरीकी सदर न्यूक्लियर साइट्स को होने वाले नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अमरीका ने हमलों से कोई कामयाबी हासिल नहीं की। अमरीकी हमलों में कामयाबी हासिल हुई या नहीं, ये बहस अभी चलती रहेगी, लेकिन मुतज़ाद रिपोर्ट्स मज़ीद हालात में कशीदगी का बायस बन सकती हैं। आने वाले दिनों में क्या इजराइल ईरान पर फिर से हमलावर हो सकता है या ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले हो सकता है, और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम। एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, सीज़ फायर अभी वक्ती तौर पे तो हमें नज़र आ रहा है कि हो रही है, उसकी पाबंदी चलें की जा रही है दोनों अतराफ से, लेकिन आपको क्या लगता है मुमकिनात में से क्या है जो वॉर मॉन्गर्स के बयानात इजराइल में आ रहे हैं, उनके मुख्तलिफ वज़रा के, वो जो उनकी नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट जिस किस्म के बयानात दे रही है, आपको क्या लगता है कि दोबारा आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के ऊपर ईरान के ऊपर हमले का कितना खदशा है? ये देखें, इजराइल पे और जो उनकी हुकूमत है, ये एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है, इन पे कोई एतबार नहीं कर सकता है कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने हर तरफ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है, पर उनके ऊपर जब तक कि अमेरिका का दबाव है कि जंग जारी वापस ना हो, और जो सीज़ फायर ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया है उसको मुकम्मल रखें, तो मेरे ख्याल में उससे वो रुक जाएंगे अगर अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर डालता है। अब ये हमने देखना है कि अब ये मज़ाकरात जो ट्रंप साहब ने कहा है कि मज़ाकरात वापस जारी होंगे ईरान के साथ और कुछ समझौता निकाला जाएगा, उस पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि वो किस तरह से और कब वो मुज़ाकरात वापस जारी होती हैं और उसमें से क्या नतीजा निकलता है, क्या अग्रीमेंट होती है और उस पे ईरान के साथ क्या सलूक होता है कि उसको क्या एनरिचमेंट की इजाज़त देंगे या उसको रोकेंगे, उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं वो हटाएंगे, किस तरह से इकोनॉमिक रिलीफ कैसे मिलेगी ईरान को। ये सब चीज़ें मुज़ाकरात के तहत मेरे ख्याल में होनी चाहिए और होंगी।
جی تو جب تک یہ مذاکرات کا مسئلہ جاری ہے اس وقت تک میرے خیال میں یہ سیز فائر مکمل رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مذاکرات کے امبیسڈر صاحب جب بات کرتے ہیں تو اوبیسلی امریکہ کے اور ایران کے آلریڈی مذاکرات ہو رہے تھے اور ایک اور راؤنڈ ہونا تھا جس سے ٹھیک 2 دن پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ابھی جب سیز فائر اناؤنس ہوا اس کے بعد دوبارہ اسرائیل نے جب ایران پہ اٹیک کیا تو ہم سب نے سنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو فرسٹریشن تھی، جو غصہ تھا. انہوں نے کہا I'm not happy with Israel, I'm really unhappy with Israel. سو کیا اس چیز کی بھی کوئی ایشورنس ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ اسرائیل واقعی میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کنسرنز، ریزرویشنز اس وقت وہ خاطر میں نہیں لائے وہ اب کیا لائیں گے؟ جی اس وقت میرے خیال میں انہوں نے جو مذاکرات جاری تھے ان کو سیبوٹاج کیا، جی پریمپٹیو سٹرائک کی، اور امریکہ سے یہ کہا کہ جی یہ موقع ہے کہ ایران کا جو انریچمنٹ پروگرام ہے وہ جائے مذاکرات کے ساتھ شاید بند نہ ہو، پر ہم نے حملہ کر دیا، اب آپ بھی شامل ہو جائیں. تو امریکہ بھی شامل ہو گیا. پر اب وہ دیکھتے ہیں کہ جی جو ان کی ایران کی فیسلٹیز ہیں اس کو نقصان کافی ہوا ہے، اور ان حالات میں یہ حملوں کے بعد میں ان کی شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایران زیادہ نرمی دکھائے گا اور کچھ نہ کچھ وہ مذاکرات کے تحت اس کے اوپر کوئی پابندیاں لگا سکیں انریچمنٹ کے بارے میں. یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے، پر دیکھتے ہیں ابھی مذاکرات میں کیا ہوتا ہے، ایران کا کیا برتاؤ ہوتا ہے اور ایران کیا پوزیشن لیا. بالکل. امبیسڈر صاحب، یہ جو 3 نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیک ہوا، اب اوبیسلی ہم نے آیت اللہ علی خامنائی کا کل بیان دیکھ لیا کہ یہ بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، اور IAEA کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ اوبیسلی ہر ایسے حملے کے بعد نیوکلیئر سائٹ کو چیک کیا جاتا ہے فار ریڈیشنز. انہوں نے بھی کہا کہ جی یہاں پہ کوئی ریڈیشن کی رپورٹ نہیں ملی، تو جس سے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران وہاں سے آلریڈی یہ تمام اجزاء کہیں پہ شفٹ کر چکا تھا، ٹرانسفر ہو چکے تھے. لیکن اپنے امریکی اداروں کی جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی یہی بات کر رہی ہیں؟ تو کتنی اس میں صداقت ہو سکتی ہے جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پہلے ہی شاید ایران کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایران نے امریکہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کی US بیسز پر اٹیک کریں گے جو مڈل ایسٹ میں؟ جی میرے خیال میں دیکھیں بمباری سے نقصان ضرور ہوا ہے ایران کی فیسلٹیز کو. اب کس حد تک ہوا ہے وہ کہہ نہیں سکتے ہیں، پر obviously جب اس قسم کے حملے ہوئے ہیں تو جو آپریشنل کیپیسٹی ہے ان فیسلٹیز میں وہ ان کو روکا ہوگا، پر اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہیں ایران. اب وہ کتنی دیر میں کر سکتے ہیں وہ دیکھا جائے گا. تو جو فیصلے آخر میں جو فیصلے ہونے ہیں کہ ایران کیا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ فیصلے تو میرے خیال میں مذاکرات کے تحت ہو سکتے ہیں یا ایرانی فیصلوں کے تحت ہو سکتے ہیں. جو نالج ہے ایران کے پاس، جو فیسلٹیز اور جو قوت ہے، اس کو تو ختم نہیں کر سکتے، اس کے دماغ سے تو نہیں نکال سکتے ہیں کہ جی جب وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے انریچمنٹ کرنی ہے تو وہ بمباری سے تو نہیں ختم ہو سکتا. ٹھیک. تو جی تو میرے خیال میں یہ ابھی دیکھا جائے گا کہ مذاکرات میں آگے ایرانی پوزیشن کیا ہوتی ہے، کیا پروپوزل دیتے ہیں اور کیا امریکہ کیا مانتا ہے، اور اس کے تحت پھر سمجھ آ جائے گی کہ آگے کیا ہوگا. بالکل صحیح. اچھا، اس میں اس سارے جنگ کے عرصے کے اندر ایک چیز اوبویسلی ایران نے یہ دنیا کو دکھائی کہ ہماری ڈرون اور مسل ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. تو جب ہم اوفینسو فرنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو ایران چلیں ٹھیک تھا، لیکن ڈیفینسو فرنٹ پہ ان کو ناکامی رہی کہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ناکام ہو گیا. اوبویسلی اتنی سالوں کی اکنامک سینکشنز ہیں، ان کی ایئر فورس اس طریقے سے نہیں ہے. سو ابھی جو خبریں چل رہی ہیں کہ ایران
ایران کی تھوڑی روس سے بھی ناراضگی ہے کہ ہم نے روس یوکرین وار کے اندر جس طریقے سے رشیا کو سپورٹ کیا تھا، ڈرونز ان کو دیے، مسلز ان کو دیے، انہوں نے ہمیں اس جنگ میں سپورٹ نہیں کیا. سو رشیا سے دور ہو کے وہ چائنا کی طرف خود کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے آفٹر اوبیسلی پاکستان انڈیا وار، جس میں چائنیز ٹیکنالوجی کو سبقت بھی حاصل رہی. اس کے کتنے امکانات ہیں؟ جی میرے خیال میں ہم یہ تو فی الحال تو اسپیکولیشن ہے، کیونکہ اس قسم کی جو رخ چلتی ہے اس میں کوئی اعلان تو نہیں ہوگا ٹھیک کہ کس طرح سے ایران کیا اسٹریٹجی بنائے گا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ایران کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا اس کے آگے. پر اس وقت ہماری نظر یہی ہونی چاہیے ایک کہ مذاکرات میں کیا ہوتا ہے اور وہاں کس طریقے سے ہم اور دوسرے جو ایران کے ہمسائے ہیں اور دوست ہیں وہ ان کو ایک فیئر ڈیل ملنی چاہیے. صحیح کہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اگریشن ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ ایک فیئر اور جسٹ آؤٹ کم اس کا آنا چاہیے. اور اس میں ہماری ڈپلومیسی اور جو ہمارے دوست ہیں چین، روس اور اسلامی ممالک، وہ سب جمع ہو کے ایران کی حمایت کر کے اور ایک فیئر اور جسٹ سلوشن ڈھونڈیں. پر اس کے علاوہ ہم نے دیکھیے ہمارے لیے تو یہ ایک بڑا سبق ہے کہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے ہم نے نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل اور ہندوستان کی جو نظر ہماری نیوکلیر پروگرام اور اسٹریٹجک کیپیبلٹیز پر جو ان کا جو نظر ہے ہمارے خلاف، اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے اور اس کے خلاف ہم نے پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری آبسٹیکلز بنانی ہے کہ ہمارے ساتھ اس قسم کی حرکت نہ کوئی کرے. صحیح. اچھا امبیسڈر صاحب، یہ ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے مسلمان ممالک سے وہ روایتی مذمتی بیانات تو آئے ہیں لیکن کوئی پریکٹیکل ہیلپ نہیں مل سکی ایران کو، اور ساتھ ہی ایران کے خلاف کافی مسلمان ممالک بھی بیانات دیتے رہے، ماضی کی میں بات کر رہی ہوں. اور ابھی جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں بھی ہمارے مسلمان ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں حوالہ دینا چاہتی ہوں، ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ آئی ہے سامنے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور یو ایس نے غزہ کے اندر سیز فائر کا پلان تیار کر لیا ہے. 4 مسلمان ملک جو ہیں، عرب ملک جو ہیں، وہ کنٹرول سنبھالیں گے غزہ کا، ویسٹ بینک جائے گا اسرائیل کے پاس، سیریا اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے اسرائیل کو، ابراہم اکارڈ جو ہے اس پہ دستخط کیے جائیں گے. یہ ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے اور اس چیز پہ بڑے سیلیبریشنز چل رہی ہیں. پورے اسرائیل کے اندر بڑے بڑے بل بورڈز لگائے گئے ان تمام رہنماؤں کی تصاویر کے ساتھ. اور پچھلے دنوں جو ایم بی ایس کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیرین لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، سینکشنز اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی اسی تناظر میں ہو رہی ہے. تو کیا ہمارے اپنے لوگ استعمال نہیں ہو رہے ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے؟ یہ دیکھیں، یہ اسرائیلی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ غزہ کی جنگ کے بعد میں جو پوزیشن لی ہے عرب ملکوں نے، اسپیشلی سعودی عربیہ نے جو پوزیشن لی ہے، اور ایم بی ایس نے جو اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا ہے غزہ میں، اور اسرائیل کے ساتھ ہماری نارملائزیشن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ فلسطینین اسٹیٹ نہ بنیں گے. تو یہ پوزیشن تو مکمل ہے میرے خیال میں، اس سے تو نہیں ہٹے ہیں وہ. اور اسرائیلی جو بھی چاہیں، امریکہ بھی جو چاہے، جو عرب ملک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا جو سلوشن جب تک کہ نہیں ہوگا تو ان کی خود کی عوام جو ہے وہ نہیں مانے گی. تو ان کو اپنی عوام کی تحت پوزیشن یہی لینی پڑے گی کہ جی فلسطین کا مسئلہ پہلے اس کو حل کریں، فلسطین کو رائٹس دیں، اس کے بعد میں نارملائزیشن کی بات ہو سکتی ہے. رائٹ. امبیسڈر منیر اکرم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دا شو. ہر آئے روز ایک نئے انداز میں بھارت کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے. ایک وقت تھا پاکستان دنیا بھر کے اہم اداروں کے سامنے بھارتی دراندازی اور بھارتی دہشت گردی کے شواہد پیش کرتا تھا، لیکن دنیا بھارتی صفاقی کو نظر انداز کرتی رہی.
لیکن آج صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ بھارتی چہرہ دنیا بھر کے سامنے عیاں ہو رہا ہے، جس کا ایک منظر گزشتہ روز شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ہم نے دیکھا، جب بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ رکن ممالک کو باور کرانے کی کوشش کرتے رہے اور درخواست کرتے رہے کہ مشترکہ اعلامیے میں پہلگام کے واقعے کا ذکر کیا جائے، لیکن تمام رکن ممالک جن میں چین، روس، ایران اور دیگر شامل تھے، سب نے انکار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک بھارتی پروپیگنڈا کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا ہے اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری اور سی پیک کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت ہے۔ اسی قسم کے تاثرات کا اظہار آج فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب کے دوران بھی کیا اور کہا کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تاہم ان سے ایک تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بھارت کی دہشت گردانہ پراکسیز کو جگہ نہ دے۔ اسی ساری صورتحال پر آج بات کریں گے and I'm joined by a very renowned defense analyst, Major General Retired Zahid Mahmood. Thank you very much, General Saab, for joining us today. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، اوبیسلی پاکستان کا دنیا بھر میں آپ کو بڑا اس وقت پرو ایکٹیو رول نظر آ رہا ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ دنیا اب آپ کی بات سن رہی ہے، چاہے کسی بھی فورم پہ ہم دیکھیں۔ بھارت کا اس وقت اپنے آپ کو تمام ایسی آرگنائزیشن سے دور کرنا، الگ کرنا جو کہیں چین یا روس کے زیر سایہ چل رہی ہیں یا ان کی سرپرستی میں چل رہی ہیں، ایس سی او ہو، بریکس ہو، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کون سے آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ، اس وقت دس از ناٹ اے نارمل بھارت جی۔ یہ جو اس وقت کی جو ڈپلومیسی یا ملٹری اپلیکیشن میں فیلئر کے بعد جو اس کا ڈپلومیٹک پولیٹیکل اپروچ ہے یا جو روٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا جی۔ دس از این ایب نارمل بھارت۔ یہ وہ بھارت ہے جو ایک نیو نارمل سیٹ کرنا چاہتا تھا جی اس ریجن میں۔ سیٹ کیا ہوا؟ ایک نیو ایب نارمل، اور وہ یہ ایب نارمل ہے جو ابھی میں جس کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سعدیہ دیکھیں، میں ناٹ بینگ اے پاکستانی، بھارت ایک بہت بڑا سکٹلر ہے جی۔ اس کو ایک ایس سی او کے بیچ میں میں پرسنلی آئی ہیو ایکسپیرینس دس۔ میں ریڈس میں جاتا ہوں جو اینٹی ٹیررزم کی ایس سی او کا اینٹی ٹیررزم کا جو گروپ ہے جی، اس کے بیچ میں آئی ہیو بین ریپرزینٹنگ پاکستان، اور ہم یہی ایجنڈا سیٹ کرتے تھے جی ایز اے بیفور دا ڈیفینس منسٹر جو ورکنگ گروپ ہوتا ہے، جو ایجنڈا پہلے آ جاتے ہیں، اور یہ ایجنڈا یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یا وہیں بیٹھ کے بنایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بڑا ورک آؤٹ ہوتا ہے جی، پورا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور پوری اسٹیٹ کا اپریٹس اس کے بیچ میں شامل ہوتا ہے۔ کہ ہمارے پاس بھی جب آتا تھا تو ہم آل ان پٹس لیتے تھے جی پہلے، فارن افیئرس، اسٹیٹ، ہر قسم کے۔ تو اس کے بعد یہ ایجنڈا سیٹ، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا پریکٹیکلی کہ اس پورے ایجنڈے کو اگر کوئی سکٹل کرتا تو آخری دن بلکہ اس میں سے واک آؤٹ کر جاتے تھے، یا ہر چیز میں یہ کچھ نہ کچھ کیڑے نکالتے۔ وہ تھا بھارت۔ بھارت پرائمریلی اسپوائلر ہے ایس سی او کے اندر بھی، ایس سی او کے ایجنڈاز کے اندر بھی۔ تو جہاں تک اس کا بائی لیٹرل لائٹ سے کہ ایس سی او کے فورم سے بائی لیٹرل جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، فار دیٹ میٹر کسی اور کنٹری کے ساتھ، سینٹرل ایشین ریپبلکس میں سے کسی کے ساتھ، اور وہاں پہ، اور اس کے دوغلا پن اب نمایاں ہو گیا جی۔ اب اس پہ یہ سکٹلر ہے اس ایس سی او کے بیچ میں بھی، اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے جب جعفر ایکسپریس کا جو ہینیس کرائم کیا ہے۔ پاکستان نے یہ نہیں کہا اس پہ کہ آپ انڈیا کا نام لے دیں، جعفر ایکسپریس کے ایکٹ کو، پھر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کا ایکٹ کس نے، وہ شامل ہو گیا۔ یہ پہلگام کو ایک پوری دنیا میں ششی تھرور کی سوائے انگریزی کے، وہ صرف انگلش جو سٹائل سے وہ بولتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنا بھارت کا کوئی کیس کہیں لے جا ہی نہیں سکتے۔ مینی میٹنگز دے کینسلڈ، بری طرح ناکام ہو کے آئے ہیں۔ اس کے الگ آپ دیکھیں جو پاکستان کا وفد گیا، وجہ کیا ہے کہ وہ کامیاب دورہ کر کے، وجہ کیا ہے کہ ان کا پورا نیریٹو جھوٹ پہ بیسڈ تھا جی۔ اور پاکستان کی کامیابی کا بیسک پرپز جو ریزن ہوئی ہے فار دا سکسیس، یہ سچ کے اوپر مبنی تھا۔ تو بھارت ایک مکار، جھوٹا اور ٹیررزم، اب جس کے اوپر اس نے بیوقوف بنا لیا بہت عرصہ، کیونکہ اس وقت
مطلب دنیا کا ذہن انہوں نے بنا دیا اچھا تھا کہ یہ پاکستان آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہے اوبویسلی گلوبل ساؤتھ میں بھی انڈیا کو ایز اے اسپوائلر دیکھا جاتا ہے، بٹ میرا سوال اگین یہ ہے کہ بھارت اس سے اچیو کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ برکس میں جو ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی ہے اس سے وہ خود کو دور کرتا ہے، پھر ایس سی او کا جو پہلا اعلامیہ تھا اس سے بھارت نے خود کو الگ کیا، وہ کیا تھا؟ اسرائیل کی جس میں مذمت کی گئی تھی، پھر دوسری چیز یہ کل والا ہوا پہلگام والا، پاکستان کو نہیں جوڑا گیا، اس پہ اس نے سائن نہیں کیے، تو ایسی حرکتیں کر کے جن کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، what does India achieve actually؟ 3-4 مقاصد اچیو کرتا ہے جس سے نمبر 1 وہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ہیجمان اور ایک بڑا پاورفل کنٹری سمجھتا ہے جی. ہیجمان مائنڈ جب آپ کا ہو جائے نا سعدیہ، تو آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو بڑا خوبصورت اور طاقتور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کی اب تو ایک ہیجمان اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں بہت بڑی طاقت ہوں، چائنا یا رشیا یا جو بھی ادھر ہے ان کے لیے میں انہی کے لیول کا یا اسی طاقت کا میں ایک حامل ملک ہوں جی، اور میں ایک ورلڈ پاور ہوں. نمبر ایک چیز یہ. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اپنے ماسٹرز کو کہہ لیں یا جن کو اس نے فراڈ لگایا ہوا تھا جھوٹ بول کے کہ میں آپ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں، آئی ایم یور واچ ڈاگ ان دس ریجن، ان کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھیں جی میں کیسے سکٹل کرتا ہوں آپ کے دیکھیں نا امریکہ کے 2 ہی مین کمپیٹیٹرز ہیں. نمبر 1 از چائنا، جس کو وہ کہتا ہے کہ چائنا از دا کیپیسٹی کیپیبلٹی اینڈ ول ٹو آلٹر دی ورلڈ آرڈر، اور دوسرا وہ کہتا ہے نمبر 2 کمپیٹیٹر از رشیا which has capacity and capability but they don't have the will to alter the world order. صرف نمبر 2 اس وجہ سے وہ ہو جاتا ہے. یہ ان کی سیکیورٹی جو اسٹریٹجی ہے اس کے بیچ میں یہ ڈیفائن چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اب وہ دونوں اس ایس سی او کے بیچ میں ہیں. یہ دوغلا پن اس کا یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات شو بھی کرتا ہے اور اس کو سکٹل بھی کرتا ہے، رشیا کے ساتھ شو بھی کرتا ہے اور سکٹل بھی کرتا ہے. ایک اور ایگزامپل آپ کو میں اس کے دوغلے پن کی اور اس کے دوغلے چہرے کی بتاتا ہوں. اسی میٹنگز میں اسی چیز میں جہاں اسرائیل کے اٹیک کنڈیم کیا گیا ہے وہاں کنڈیم نہیں کر رہا یہ اسرائیل بالکل، لیکن ایران کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے اسٹریٹجک پارٹنر ہو. تو یہ جو چانکیا کا وہ جو کانسیپٹ ہے نا، یو بریس یور فرینڈ اسٹیپ ان دا بیک اینڈ دین ویپ دا موسٹ، تو آپ چیف کو پکار شروع کر دیں اپنے دوست کو مار کے. تو یہ ان کا اصل چہرہ اب سامنے آ چکا ہے. اچھا لیکن دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ اگر اسرائیل کو نہیں اس کی مذمت کرتے ہیں اسرائیلی حملوں کی، پھر آپ نے کہا کہ جی ایران کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ساتھ بھی ہیں، تو اوبیسلی مقصد یہ کیا نظر آتا ہے کہ یو ایس کے قریب ہونا ہے، اسرائیل کے قریب ہونا ہے، نیٹو کے قریب ہونا ہے، اور ہم یہاں سے ہٹ کے مغرب کے جتنا قربت حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب مغرب بھی ان کو وہ لفٹ نہیں کرا رہا، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہیں وہ ان کے موقف کو نہیں مان رہے، وہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، مغربی ممالک، نیٹو کے رکن ممالک تمام پاکستان کے موقف کو درست موقف مان رہے ہیں، تو پھر بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس طریقے سے بھی وہ آؤٹ کم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. دیکھیں سعدیہ، اس وقت تو میں نے بتایا نا، اس وقت ایک اب نارمل بھارت موجود ہے جی. اٹس ناٹ اے نارمل انڈیا نا، کہ جو اپنی ڈپلومیسی، اپنی پالیٹکس کو پولیٹیکل آبجیکٹیوز موڈ کے مطابق اچیو کرتے ہیں. کہ کوئی بھی اسٹیٹ جب اپنی اسٹیٹ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو پرسو کرتی ہے تو دین دیر از اے میتھڈ ٹو ایوری تھنگ. وہ ہر چیز سوچ کے کرتی ہے. یہاں پہ اب یہ انڈیا جو ہے یہ سیفرنائزڈ ہو چکا ہے. یہ آر ایس ایس اور بی جے پی اور ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور را اور ان کی آرمی ملیٹنٹ ونگ بنتے جا رہے ہیں اور پراکسی ونگ بنتے جا رہے ہیں آر ایس ایس کے. یہ انڈیا کے بھارت کے ونگز نہیں ہیں. یہ آر ایس ایس کے ایجنڈا جب پرسو کرتے ہیں، پھر جھوٹ پہ آپ جب چیزیں چلاتے ہیں تو پھر دنیا میں آپ کو کبھی کوئی آپ پہ یقین نہیں کرے گا. آج مودی پاور میں ہے، کل کوئی اور پارٹی پاور میں آ جاتی ہے، وہ اگر وہاں پہ انڈین ایجنڈا فالو کرنا شروع ہو جائے گی تو کون ان کے ساتھ ڈیل کرے گا؟ کوئی پرسنل ریلیشن شپ تو ہوتی نہیں ہے انٹرنیشنل افیئرز میں جی. دے آر ناٹ بینگ ٹیکن سیریسلی. پھر ایک جھوٹ کی ایک دفعہ بولتے ہیں آپ، 2 دفعہ بولتے ہیں آپ، 5 سال 6 سال 10 سال، اٹس اے ہیوج ٹائم جی. 30 سال بہت لمبا عرصہ ہے جھوٹ بولنے کا جی، اور اس میں اپنا سائیکل وہ کمپلیٹ کر چکا ہے. اٹ ہیز لاسٹ اٹ کرنسی. ویسٹ کے اپنے بڑے ایشوز ہیں. دیکھیں اس وقت ملٹرائزیشن ہو رہی ہے پوری دنیا کی جی. دنیا دیکھیں نا، 2% جی ڈی پی ہوا کرتا تھا، 2 سے کم جو نیٹو کی کنٹریز ہیں اپنے ڈیفنس کو جو دیتی تھی جی. اب ساتھ یہ 5% پہ وہ لوگ جا رہے ہیں. تو جب یو کے کو دیکھ لیں، اپنی وہ ایک نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں نیوکلیئر کی. جرمنی کو دیکھ لیں، پولینڈ کو دیکھ لیں، کینیڈا جیسا ملک $150 بلین کے بجٹ کی طرف جانا شروع ہو گیا، ڈیفنس بجٹ کی طرف جی. تو پوری دنیا میں ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، سیریسنس ہو رہی ہے. اب لوگ اپنے آپ کی سیکیورٹی کو
सीरियस जगहों पे और जेन्युइन जगहों पे जोड़ना चाहेंगे जहां से उनके सिक्योरिटी के जो इंटरेस्ट है वो गार्ड हो। सही है, It is क्योंकि no more यूएस ने fun उनसे going on. हाथ खींच लिया है और तमाम ममालिक अब ये सोच रहे हैं कि यूएस पे जिस भी तरीके से अपना दिफा को रखते हुए सामने रिलायंस कम हम कर सकें वो करेंगे। ये बताइएगा, एससीओ की हमें भी बात कर रहे थे, तो पिछले दिनों ये भारत की इन तमाम हरकतों के बाद कुछ इंटरनेशनल मीडिया पे ऐसी खबरें भी जीनत बनी कि चाइना की तरफ से भारत को एससीओ से बेदखली के हवाले से भी सोचा जा रहा है। ये हो सकता है पॉसिबल? यस, आज आप अगर भारत का पूरा मीडिया आप कल से देखें जी, तो वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे एंड अंगूर खट्टे वाला पूरा मिसाल उनके ऊपर फिट आती है जी। माय अपॉलॉजीज, मेरी उर्दू शायद इतनी, लेकिन इनके ऊपर वो बिल्कुल नहीं आपने सारे मुहावरे बिल्कुल जबरदस्त उर्दू में बोले। तो सादिया, वो आप इनका टीवी देखे, वो खुद बोल रहा है कि जी हमने उसको अभी भी शर्मिंदगी इनके, अभी मैं आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, अभी वो DW पे आज इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी ये बहुत शर्मिंदगी का मकाम है भारत के लिए। बहुत पुराने साथी हैं उनके, माय अपॉलॉजी आई जस्ट लॉस्ट हिज मिस्ड हिज नेम। तो वो उन्होंने कहा, DW में इंटरव्यू है उनका, वो कहते हैं जी ये बहुत ही, हमने कभी सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में कि भारत की इस तरह की डिप्लोमेटिक कंडीशन हो जाएगी कि वो एक वो बच्चा नहीं जो रो रहा होता, हर एक कपड़े खराब कर रहा होता किसी खाने में खा के, और हर कोई उसको परे धकेलो, जी उसकी हालत हुई है जी। फिर राजनाथ साहब एक न्यू नॉर्मल करना चाहते हैं एससीओ में कि आप डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के बाद फिर दोबारा स्पीच कर रहे थे, तो ये बस शट अप कॉल ही होती है ये डिप्लोमेटिक टर्म में। कोई आपको शट अप तो नहीं कहता, बट ये आपसे कर देते हैं अफसोस करके, या कि जी आपको उनको मौका नहीं मिला। ये वही राजनाथ है जो पाकिस्तान के हिस्से पे खेलना चाहता है, जो पानी का कतरा रोकेंगे। कहने का मकसद ये है सादिया कि इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द रीजन। वो डिस्टेबलाइजर के तौर पर देखा जा रहा है। इंस्टेबिलिटी का फैक्टर इसके साथ जुड़ गया है, इंस्टेबिलिटी। और अमेरिका इसको देख रहा है। अमेरिका जब से इसका वो रंग उतरा है ना जी, राफेल इसने मरवाए हैं। इस वक्त आप जरा कंपैरिजन देखें जो चाइनीज इक्विपमेंट का और फ्रांस के जो शेयर्स डाउन हुए हैं। कल हम एक मीटिंग में बैठे थे, वहां समबडी टोल्ड अस कि उनके सीरियस शेयर डाउन हो गए हैं जी राफेल के। तो इन्होंने इतनी दुनिया को एम्बैरेस किया, तो अब अमेरिका को पता चल गया व्हाई टू इन्वेस्ट। तो इंडिया ने तो हमेशा पोर्ट्रे अपने आप को किया ही एज यूएस एजेंट इन द रीजन है, और अब आपके सामने आप जिस तरह से बात कर भी रहे हैं, तो मुझे बताइए कि यूएस ऑब्वियसली तगड़ा क्यों कर रहा था इंडिया को टू टेक ऑन चाइना इन द रीजन, अब वो किस तरीके से रिविजिट कर सकता है अपनी पॉलिसी को विज़ावी इंडिया? प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, देखिए सादिया, यू नीड टू क्रिएट स्टेक्स। कभी कभी आप अपने इकोनॉमिक्स में, सोशल में या अदर फील्ड में, डोमेन्स में ऐसे स्टेक्स क्रिएट कर देते हैं दूसरी स्टेट के साथ कि आप एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हो जाते हैं, और यू टेक एडवांटेज। फिर परमानेंसी इन रिलेशनशिप तो होती नहीं है जी। इट इज अ स्मॉल विंडो ऑफ टाइम जिसके बीच में आपकी रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाती है, फिर आपकी कभी खराब भी हो जाती है। विद दिस प्रेसिडेंट ट्रंप और ये जो मजाज है इस वक्त व्हाइट हाउस का, लोग इसके साथ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एडजस्ट हो रहे हैं। जैसे अब मैंने आपको नेटो की मिसाल दी है, पोलैंड जैसा मुल्क भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। उसकी दो वजूहत है, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बार बार कह रहे हैं, और दूसरा ये है कि नेटो के बीच में जो एप्लीकेशन हुई है, ट्रंप देखे ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को आप पढ़े, वो अब देखे ना, नेटो की कोई कंट्री का बजट 2 से 5% जाएगा तो F-35 ही खरीदेगा ना, और उसमें किधर जाना है? तो वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट उन्होंने बेचना है। आप दोजे अगर एटमी बेचनी है या F-35 न्यूक्लियर कैपेबल यूके ने लेना है तो वो अमेरिका से ही लेना है, और उसने कहाँ से लेना है? पोलैंड ने, इन नेटो कंट्रीज ने। तो ये दिस इज लॉट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस अटैच विद इट जी। ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का सिस्टम है, इसको अगर आप स्टडी करें तो ये वो उसकी एप्लीकेशन फिर हुई है। जो 2-3% जो जीडीपी लोग बढ़ाएंगे अपना जो बजट, पोलैंड ने तो 10% ऑफ द जीडीपी का फर्क ला रहा है जी। तो वो रशिया का थ्रेट उसने सामने पहले क्रिएट हुआ। तो कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए जो सबसे दुख की घड़ी है, आई बीइंग मिलिट्री मैन, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जंग की कॉस्ट पता होती है जी कि क्या होती है, सोशो साइको इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है एक मुल्क के लिए, कि ये चीजें जो है मिलिटराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। एंड जब मिलिटराइजेशन बढ़ेगी तो कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि दूसरे जो मैकेनिज्म, अच्छा फिर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म्स है मैनेजमेंट के, यूनाइटेड नेशन होगी, ये इदारे अपनी क्रेडिबिलिटी ट्रंक्वेटेड है, अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज कर रहे हैं, और इनकी वो कहते हैं ना ताकत और हिम्मत जवाब देगी जी। तो इट इज यूजलेस इदारे बनते जा रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट फिर बढ़ेगा। तो माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैंने इसी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था
سعدیہ کے پچھلے دنوں میں ایک چینل پہ تھا جی، میں ایک پیپر کر رہے تھے، وہ تھوڑا سا لانگر پیپر ہو گیا، گھنٹے سے اوپر، اس میں ہم نے شروع کیا جو قطر کے اوپر اٹیک ہوئے جی، اس کے انالیسس کر رہے تھے کہ سچویشن خراب ہوگی، اور اسی بیپر کے دوران ہی، بیپر کے اینڈ میں ہم جناب جو سیز فائر ہو گیا اور اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے، تو ان 1 or 2 hours of course وہ پہلے کوریوگراف ہوئی ہوں گی چیزیں، سب کچھ چل رہا ہوگا، بٹ وی ور unaware، اور اسی 1.5-2 گھنٹے کے اندر اندر ہم وی ور ڈسکسنگ دا سیز فائر، اور سارے میں نے انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم سوری، جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ کس طرح کے انالسٹ ہیں، ابھی کچھ اور کہہ رہے تھے، تو ابھی ہم کیا کریں، حالات obviously اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، کسی بھی ملک کی سچویشن پہ بات کرتے ہیں. بہرحال that's all for today. وقت تبدیل ہو چکا ہے. بھارت کا جھوٹ، دھوکے اور جال سازی پر مبنی بیانیہ اب دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کے سامنے بھارتی دوہرا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. نہ بھارت کو اپنے خطے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور نہ ہی بھارت کے بیانیے کو مغربی ممالک کے حکمران اور میڈیا کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے. بھارت کو جنوبی ایشیا میں مغربی پراکسی کے طور پر دیکھا جاتا ہے. چین اور روس کے زیر سایہ چلنے والے گروپس، جن میں برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم سب سے اہم ہیں، ان میں بھارت کو مغرب اور امریکہ کے ایجنٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے. دہلی کے اقدامات کو گروپ کی اجتماعی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. چین کی طرف سے بھارت کو گروپ سے بے دخل کرنے کے بارے میں بھی خبریں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں. گزشتہ روز بھی بھارت کو اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام ہوا. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی سربراہی میں بھارتی وفد پاکستان کی مذمت کے لیے منتیں کرتا دیکھا گیا، لیکن شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے بھارت کے موقف کی حمایت سے انکار کر دیا. مشترکہ اعلامیے میں بھارتی موقف کو شامل نہ کیے جانے کے بعد بھارت نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے بھی انکار کر دیا. گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں میزبان چین، روس، ایران، بھارت، پاکستان سمیت 10 ممالک پر مشتمل SCO کے دیگر رکن ممالک کے وزراء دفاع چین کے شہر چنگڈاؤ میں 2 روزہ اجلاس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. اجلاس میں بھارت کی 2 طرح سے سبکی ہوئی. پہلے بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں ناکام ہوا. دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کو خوب پذیرائی ملی. مشترکہ اعلامیے میں بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی موجودگی میں پاکستان کا موقف پیش کیا. خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو عالمی تنازع قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے. بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر پر قابض ہے اور وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے چند روز قبل بھارت نے تنظیم کی طرف سے ایرانی سرزمین پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت کرنے والے مشترکہ بیانیے سے بھی خود کو الگ کر لیا تھا. دہلی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے مذاکراتی عمل میں حصہ نہیں لیا. بھارت کی طرف سے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے والے اقدام کو تنظیم کے رکن ممالک کی طرف سے انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا گیا تھا. بھارت کو اسرائیلی ایجنٹ اور پراکسی بھی قرار دیا گیا. برکس کے اندر بھی بھارت ایک متبادل تجارتی کرنسی کے قیام میں اہم رکاوٹ کے طور پر ابھر رہا ہے، جس کا مقصد امریکی ڈالر پر انحصار کو کم کرنا ہے. دہلی کے ایکشنز واضح کرتے ہیں کہ مودی کی سرپرستی میں بھارت کی پالیسی میں ایک بڑی اسٹریٹجک شفٹ ہو چکی ہے. چین اور روس کے زیر سایہ چلنے والی تنظیموں سے دوری اختیار کرتے ہوئے بھارت اپنے آپ کو اسرائیل، امریکہ اور نیٹو کے ساتھ تیزی سے جوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے چین، روس، ایران اور گلوبل ساؤتھ کے روایتی حمایتی ممالک سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے. بھارتی پالیسیز کی وجہ سے گلوبل ساؤتھ میں دہلی کو ایک سپوائلر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم یہ کہیں کہ بھارت کو مغرب ممالک میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں. مغربی ممالک بھی دہلی کی پالیسیز سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. حالیہ پاکستان بھارت جنگ کے دوران SCO کے رکن ممالک کی طرح مغربی ممالک کی طرف سے بھی دہلی کو کسی قسم کی پذیرائی نہیں ملی اور نہ ہی بھارتی موقف کو شنوائی ملی. مغربی ممالک نے پاکستان کے موقف کو ہی درست موقف مانا.
بھارتی ایکشنز کو صرف اور صرف اسرائیلی حکومت کی طرف سے پذیرائی اور سپورٹ ملی، جبکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بھارتی موقف کی نفی اور پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت نہ صرف گلوبل ساؤتھ میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے بلکہ مغربی ممالک میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.